अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। आज 21वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से यके बाद दीगरे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम फे की जानिब से एतराज़ात सामने आए, जिसके बाद दोनों जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बायस कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी राय शुमारी के लिए इन इजलासों में शिरकत नहीं की गई, लेकिन किसी तरह के तो कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात या इतराज़ात सामने नहीं आए। क्या कौमी इत्तेहाद यहीं तक था? सानहा पेशावर को बमुश्किल 20 दिन गुजरे, लेकिन कौमी क़यादत की सोच में दरारें क्यों? जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम के मुतालबात या तहफ़्फ़ुज़ात क्या जायज़ हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने सेनेट में इजहार ख्याल किया, आप दीदा हो गए ये कहते हुए कि आज अपने ज़मीर के खिलाफ वोट दिया, जितना शर्मिंदा आज हूँ पहले कभी नहीं हुआ। सवालात ये भी उठते हैं यहाँ पर कि क्या पाकिस्तान से में दहशतगर्दी खत्म करने के लिए यही वाहिद रास्ता होगा? इसके जरिए दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है क्या फिरका वाराना और मजहबी बुनियादों पर सर्फ हो रही है? इस पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें, जबकि बाकी कोशिश करेंगे दीगर जमातों के मौक़िफ़ को ले सकें, जान सकें कि क्या आज पेश किया गया, क्या मंजूर किया गया इन तमाम जमातों की जानिब से, और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग में ये कितना अहम कदम है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली में मौजूद थी। आज आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई है, कानून बनाने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों ने वोट नहीं दिया। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या हुकूमत से इन तहफ़्फ़ुज़ात हुई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब दहशतगर्दी के खिलाफ है। दहशतगर्दी पूरी कौम का मसला है। हम 17 दिसंबर को भी शरीक थे। 24 दिसंबर के इजलासों में भी हुकूमत ने जो एजेंडा हमारे पास रखा है उसको अप्रिशिएट किया। सिर्फ हमने ये उसमें तजवीज़ पेश की, एक तरमीम पेश की कि इससे मजहब का नाम निकाला जाए और दहशतगर्दी कोई फर्द करे, कोई पार्टी करे या जो भी करे, दहशतगर्द है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई नजरिया नहीं है और हम सब तशद्दुद के खिलाफ है। लेकिन हुकूमत ने उस कौमी कंसेंसस के लिए तरमीम नहीं की। अगर वो करती तो इसके नतीजे में और कंसेंसस में इजाफा होता और हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा फैसला हो जिसके नतीजे में कौमी इत्तेफाक राय को नुकसान पहुंचे। हमने ये भी तजवीज़ दी सिस्टर के मदारिस का नाम निकाला जाए, इसलिए कि मदारिस में तो 30 लाख तलबा पढ़ते हैं जो 30 लाख खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस तरह उनको दीवार से लगाना, बदनाम करना, ये भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। मस्जिद, मदरसा, ये तो हमारे कौमी इदारे हैं और आज भी मैं समझता हूँ कि अगर यही 30 लाख तलबा हमारे पुश में हैं और तमाम दीनी जमातें, इसमें सब हम सब का एक ही एजेंडा है कि मुल्क में अमन कायम हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत एक दो पार्टियों की दबाव में आकर उन्होंने मजहब को उसी तरह उस तरमीम का हिस्सा बनाया। लेकिन एक वक्त जरूर आएगा कि नवाज शरीफ साहब को या मौजूदा हुकूमत को इस गलती का एहसास हो जाएगा कि मजहब को इसमें नहीं लाना चाहिए। इसलिए कि आपके इन तहफ़्फ़ुज़ात के जवाब में क्या हुकूमत ने कोई बात की, कोई जवाब दिया कि जो आपके तहफ़्फ़ुज़ातों ने किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है या नहीं एड्रेस किया जा सकता? ये तो 24 दिसंबर के इजलास में मैंने खुद नवाज शरीफ साहब और उनके दोस्तों से यही कहा था कि अगर कौमी इत्तेफाक राय को बरकरार रखना है और उसकी जरूरत है तो मजहब को बीच से निकाले और दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं है। अब हमने यही तजवीज़ पेश की कि मदारिस के बजाय इसमें तालीमी इदारा लिखा जाए, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, जहाँ भी दहशतगर्दी की तालीम या उसके लिए काम हो रहे हैं, वो इस तरह कोई फर्द हो, पार्टी हो, तो आप मजहब को क्यों इसमें बदनाम करते? इससे तो मगरब और यूरोप वाले तो खुश हो जाएंगे। अब देखें ना, एक मजहब को शामिल करके उसने उन तमाम दहशतगर्दी के लिए रास्ता छोड़ दिया जो कौमियत की बुनियाद पर करे, लिसानियत की बुनियाद पर करे, अलाकियत की बुनियाद पर करे। जिस तरह 71 में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, उस तरह अगर कोई मोमेंट चला ले और उसके लिए असला उठा ले तो कम से कम इस कानून के नतीजे में उन तमाम सरगर्मियों के लिए एक विंडो खोल दिया गया। हम यही चाहते थे कि दहशतगर्दी के लिए तमाम दरवाजे और तमाम विंडो और खिड़कियां बंद रखा जाए। सिराजुल हक साहब, ये कहिएगा कि क्या जमात इस्लामी 2 साल के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम को काफी समझती है? जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पर काम होना चाहिए, कौन से इक़दामात करने की जरूरत है?
دیکھیے قوانین کی پہلی سے کمی نہیں ہے، مسئلہ حکومت کے ول کا ہے اور حکومت کے عزم کا ہے اور اس قانون پر عمل درآمد کا ہے۔ ایک قانون بنایا گیا، الماری میں رکھا، دوسرا قانون بھی بنایا گیا، پھر بھی الماری میں رکھا، تیسرا قانون بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ خود عدالتوں نے 8,000 سے زیادہ لوگوں کو پھانسی دینے کا حکم سنایا ہے، لیکن حکومت نے بیرونی دباؤ میں آ کر ان پر پابندی لگائی ہے کہ نہیں پھانسی نہیں ہونا چاہیے، یورپی یونین کا حکم ہے۔ تو اب حکومت خود ایک پابندی لگاتی ہے اور الزام پر پھر عدالتوں پر لگاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بار رومز نے بھی اس کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سابق چیف جسٹس چودھری افتخار نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور آج تو پیپل پارٹی کی جو قائد ہے، جو ان کا ایک دانشور بھی ہے اور پیپل پارٹی کا رہنما بھی ہے، رضا ربانی نے جن تحفظات کا اور افسوس کا اظہار کیا، اگر یہ کوئی آئیڈیل چیز ہوتی تو پھر کیوں اس کو 2 سال کے لیے یعنی 2 سال مقرر کیے گئے، پھر تو یہ 100 سال ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ظاہر ہے سب اس پر اتفاق رکھتے کہ کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے، اور مجھے اس دن بھی ترس آ رہا تھا کہ ایک جمہوری وزیر اعظم اور منتخب وزیر اعظم نے ان تمام عدالتوں کے موجودگی میں اس طرف جانے کا فیصلہ کیا، تو یہ شاید میں آپ کو روکوں گی معذرت کے ساتھ۔ تمام سیاسی قیادت سانحہ پشاور کے بعد یہ کہتی رہی کہ غیر معمولی حالات ہیں، غیر معمولی اقدامات کرنا ہوں گے، فوری طور پر دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ اب تنقید کرنے والے جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعتیں قومی مفادات کو ایک طرف رکھ کر اپنے سیاسی مفادات یا جماعتی مفادات کو آگے رکھ رہے ہیں۔ کیا جماعت اسلامی کو ایسی صورت میں اگر وہ اس بل کے ساتھ جاتی ہے یا قانون کے، اسے کسی سیاسی نقصان کا خدشہ ہے؟ کوئی سیاسی نقصان کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ لاشوں پر تو سیاست نہیں کرنی ہے، نہ معصوم بچوں کی لاشوں کو آڑ بنا کر مفادات کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم سب کا ایک مسئلہ ہے، اس لیے تو 17 دسمبر کے اجلاس میں شریک رہے، 24 دسمبر کے اجلاس میں شریک رہے، اور پھر بھی اسمبلی میں جا کر ایک ڈیموکریٹک پارٹی کی حیثیت سے اپنے تحفظات اور اپنے سفارشات اور اپنی تجویز دے دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی عائشہ بخش صاحبہ اسلام کا لفظ، دین اور مذہب کا لفظ درمیان سے ہٹایا جائے اور اعلان کیا جائے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی کرے، وہ پارٹی ہو یا کوئی فرد ہو، اور جو بھی ٹیررسٹ ہو، ہم اس کو سزا دیں گے، اس کے خلاف لڑیں گے، اس کے خلاف کام کریں گے، تو اس سے کون سی قیامت آتی اور کون سا آسمان ٹوٹتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس میں اضافہ ہوتا اور لوگ خوش ہوتے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نیوز روم کو وقت دینے کے لیے اور شرکت کرنے کے لیے۔ لیگ کے طلال چودھری صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کی MNA سمن جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ پہلے نون لیگ کے طلال چودھری صاحب، سوال آپ کے لیے، قومی قیادت کے اتحاد میں دراڑیں آ گئیں یہ بل پاس ہونے سے پہلے، آپ لوگ قائل کیوں نہ کر سکے؟ یہ بات تو صحیح کہہ رہے تھے سراج الحق صاحب کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں، اسلام کو یا مذہب کو یا فرقہ وارانہ چیز کو بیچ میں نہ رکھا جائے، آپ لوگ قائل نہ کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سراج الحق صاحب نے بالکل بجا کہا ہے، اور بل میں کسی بھی مذہب کا نام نہیں لکھا گیا، کسی بھی فرقے کا نام نہیں لکھا گیا، لیکن بہت سارے مذاہب کے لوگ اور فرقوں کے لوگ پاکستان میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ دیکھیے حقیقت کو مان لینا چاہیے، اگر ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا حل کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہم نے 12 سال پہلے بھی اس حقیقت سے منہ چھپائے رکھا، اور پھر ہم اسی وجہ سے آج اس دن پر پہنچے کہ ہمارے معصوم بچے بھی اس کا نشانہ بنے۔ دیکھیے اس بل میں کوئی کسی مذہب کے نام نہیں لکھا گیا، کسی فرقے کا نہیں لکھا گیا، اور اس میں اشور کیا گیا، بلکہ ایکسٹرا ایشورنس دی گئی ان تمام جماعتوں کو جو کہ پولیٹیکل ہیں، جن کی رجسٹریشن ہے، اور اس کے علاوہ باقی اور تمام تحفظات تمام پارٹیوں کے دور کیے گئے۔ میں آپ کی جو آپ بات کہہ رہی کہ ہم قائل نہیں کر سکے، میرا خیال ہے یہ بجا نہیں ہے۔ 2/3 سے زیادہ ووٹ ملے اس بل کو، اگر 2/3 سے زیادہ اکثریت سے لوگ قائل بھی ہوئے، ووٹ بھی دیا، تو میرا خیال اب اس سے ہمیں ایک آگے قدم بڑھنا چاہیے اور آگے دیکھنا چاہیے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اگر کوئی بھی عذر پیش کرے، کوئی بھی بہانہ لگائے، میرا خیال ہے 20 کروڑ لوگ اس وقت دہشت گردی کی جنگ میں کسی کو بھی رکاوٹ بننا نہیں دیکھنا چاہتے۔ کی بات کرتے ہیں، قوانین پہلے بھی موجود
موجود ہیں، آپ ہی لوگ ایک اور قانون اس قانون سے پہلے لا چکے ہیں، لیکن عمل درآمد ہی تو سوال ہے۔ قوانین تو سب موجود ہیں اس ملک میں، عمل درآمد کیا آپ لوگ کروا سکیں گے؟ دیکھیے قوانین موجود ہیں، لیکن قوانین موجود، زیادہ تر قوانین موجود تھے نارمل حالات کے۔ یہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ عام کرمنلز ہیں۔ یہ ایک ملیشیا ہے جس نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور جو ایک نظریے کو لے کر چل رہا ہے، جو پاکستان کے نظریے کو، پاکستان کے استحکام کو، پاکستان کے ہر فرقے کو، پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کو۔ مجھے یہ بتائیں کیا کون سا اسلام یا دین اس پاکستان، یہ کس پر حملہ کرتے ہیں؟ کبھی جی ایچ کیو پہ، کبھی اویکس طیارے پہ، کبھی نیوی پہ، کبھی ہمارے یہ ہماری اسٹریٹجک ایسٹس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان کو کمزور، یہ ایجنڈا کس کا ہے یہ قوم کو اب بڑی اچھی طرح پتا چل گیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ جتنی جماعتیں آج ساتھ نہیں دے سکیں انہیں وہ پی ٹی آئی سمیت، دیکھیے پی ٹی آئی نے سمبولیکلی تو ہمارا ساتھ دیا، لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری آئی تو آج وہ بھی تشریف نہیں لائے، حالانکہ آج کے دن تک بھی وہ ممبر ہیں، وہ پورے پریولیجز لے رہے ہیں، وہ تمام ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس وقت اس میں عملی طور پر شامل ہوں، ان بہانوں سے، یہ معذرت خانہ رویے سے نکل آئیں۔ یہ ابھی میں امیر سراج صاحب کی بات سن رہا تھا، اگر میرے پاس ان کی وہ ترمیم پڑی ہے، صرف انہوں نے 2 الفاظ چینج کروائے ہیں، حالانکہ اس سے پورے بل پر کوئی فرق نہ پڑتا۔ ٹھیک ہے طلال صاحب، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ پہنچ نہ سکے، نہ اسمبلی گئے اپنے تحفظات کے بنا۔ سافری متحدہ قومی موومنٹ کی رہنما ہے سمن، آپ بھی گفتگو سن رہی ہیں، آپ نے سراج الحق صاحب کی بھی گفتگو سنی، طلال چودھری صاحب کی بھی سنی۔ متحدہ قومی موومنٹ وہ واحد جماعت جس کے تمام رہنما آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو ممبر ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ اس ملک میں شہری برابر ہیں، تو اگر ترامیم کی جائیں یا ترمیم لائی جائے تو مذہب اور فرقے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان سے شہریوں میں تفریق نہیں ہوگی؟ کیا بلا امتیاز کارروائی ہو سکے گی دہشت گردوں کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ عائشہ دیکھیں، انفارچونیٹ ضرور ہے کہ یہ جو بات ابھی سراج الحق صاحب نے کی، وہ اس کی طرف آنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات اپنی کرنی چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ 2 دہائیوں سے میرے قائد جو بات کہتے چلے آ رہے تھے کہ یہ مصیبت ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے، پاکستان کی سیف گارڈ کے لیے، خدارہ اس کے خلاف کچھ کیجیے۔ مذاق اڑایا گیا، ڈینائل میں چلے گئے، ایروگنس دکھائی گئی، اگنورنس دکھائی گئی، کبھی ہمیں غدار کہا گیا، کبھی ہمیں پشتون اور پختون دشمن کہا گیا، مگر آج الحمدللہ ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ نقصانات ہم نے اٹھائے۔ شاید اگر ہماری 2012 میں جو ہم نے 14 اگست کو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی دی تھی، اگر اس کے پر عمل کیا جاتا، 2009 میں جو ہم نے تحفظات دیے تھے، جس وقت کے نظام عدل جیسے ایک اس پہ کام کیا جاتا، جب ہم نے ڈائیلاگ کی بات ہوئی کی تھی، شاید ہم پشاور جیسا واقعہ جو ہے ٹریجڈی روک سکتے تھے۔ مگر میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ آج بھی اگر ہم ایک بار پیج پہ آئے، دیر آئے دیر آئے، اگر آج ہم ایک پیج پر آئے تو میرے خیال میں اس میں میرے قائد کی بہت بڑی محنت ہے، انتھک محنت ہے، اور میں مبارکباد پیش کروں گی پاکستانی عوام کو۔ جہاں تک ملٹری کورٹ کی بات ہے، لیٹ می سے دس، جیسے طلال نے بھی ریٹریٹ کیا، میں بھی اس بات کو ریٹریٹ کروں گی۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ ہم اس وقت بہت ہی خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں، اور اگر یہ تمام تر چیزیں جو میں نے جن کو مینشن کی ہم کر لیتے، شاید آج ہم اس نہج پہ نہیں پہنچتے۔ شاید ہماری جو غلط پالیسیز تھی 79 سے کہتے ہم چلے آ رہے ہیں، جس وقت افغانستان میں ہم گھسے تھے کہ ہماری جنگ نہیں ہے، اسے ہم نے اپنی جنگ بنایا، اور جب یہ جنگ 9/11 کے بعد ہماری بن گئی تو ہم نے اس کو ڈینائل کا شکار ہو گئے کہ نہیں جی ہماری جنگ نہیں ہے۔ سینگ آل آف دس سیکٹیرین اور ریلیجس جو میں یہ بات آ رہی ہے بار بار، طلال نے بالکل صحیح طریقے سے اس کی نشاندہی کی کہ بل میں کہیں بھی کسی ایک سیکٹ کا، کسی ایک ریلیجن کا نام نہیں آیا، مگر کیا مجھے بتائیے کہ آج جو پارٹیز موجود نہیں تھیں، ایک کلیئر لائن ڈرا ہو نہیں گئی کہ کون پرو پاکستان ہے اور کون پرو طالبان ہے۔ ابھی سمن کیا بتائیں گی کہ مذہبی اور فرقہ وارانہ وہ جو 2 الفاظ یہ دونوں جماعتیں کہہ رہی تھی کہ نہ ہو، وہ اس میں رکھنے کے لیے اصرار آپ لوگوں کی جانب سے بھی تھا؟ نہیں عائشہ، دیکھیے اگر آپ ابھی تک آپ دیکھیے، بالکل صحیح کہا جاتا ہے، وجہ فرمایا جاتا ہے کہ جی دہشت گرد کا کوئی بھی دین نہیں ہوتا، ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، مگر انفارچونیٹلی کیا وہ ریلیجن کا نام لے کے اٹیکس نہیں کر رہے؟ کیا شیعہ جینوسائڈ نہیں ہو رہا؟ سازش نہیں کرتی؟ کیا
لیکن سمن یہ بھی تو کہیے کیا اس ملک میں دہشت گردی صرف مذہب اور فرقہ وارانہ بنیاد پر کی جا رہی ہے، اس کی اور کوئی شکل موجود نہیں ہے؟ عائشہ اس وقت جو پریویلنگ سچویشن ہے، جو پشاور کا اٹیک ہوا ہے، آپ مجھے بتائیے اس کے بعد اللہ اکبر کے نعرے لگانا، اس طریقے کی بات کرنا، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. جنہ کا پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہی بنا تھا، میرے خیال میں مائنورٹیز کے سیف گارڈ کے لیے بنا تھا، مگر پشاور میں چرچز پہ اٹیک ہونا، چاہے ملتان میں اٹیکس ہونا، اس طرح کی تمام تر چیزیں دیکھیں ہمیں اس وقت ایک پیج پہ آ جانا پڑے گا. ویل ہیو ٹو ڈیسائڈ. میرے خیال میں تو دیکھیں میں تو بہت خوش ہوں، بہت انفارچونیٹ ہوا لیکن میں بہت خوش ہوں. سمن صاحبہ میں دوبارہ سوال دہرا دوں، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی رائے میں کیا پاکستان میں دہشت گردی صرف مذہب اور فرقہ وارانہ بنیاد پر کی جا رہی ہے یا اور شکل میں بھی دہشت گردی پاکستان میں موجود ہے؟ عائشہ دیکھیں میں اپنی بات پہلے کمپلیٹ کر لوں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جہاں آج لوگ شاید افسوس کا اظہار کر رہے ہوں، میں بہت خوش ہوں، میری پارٹی بہت خوش ہے کہ آج پی ٹی آئی نے، جماعت اسلامی نے، جے یو آئی ایس نے آج ووٹ نہ ڈال کے آج اسمبلی میں اپنی ایبسٹینشیا دکھا کر آج بہت ایک کلیئر لائن ڈرا کر لی کہ کون لوگ پرو پاکستان ہے اور کون لوگ پرو طالبان ہیں. اگر پشاور کے اٹیک کے بعد بھی آج ہم ایک پیج پہ نہیں آ پائیں گے تو میرے خیال میں یہ زیادہ بڑی ٹریجڈی ہے. ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان ماؤں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایموشنز کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پشاور میں ثانیہ پیش آیا. تو آج ہم اسمبلی میں موجود کیوں نہیں تھی وہ تمام تر پارٹیز جو بہت بڑھ بڑھ کے کلیم کرتی ہیں کہ وہ چینج لے کر آئیں گی؟ آج بھی ان کو جوڈیشل کمیشن چاہیے، آج بھی ان کو پرسنل سیلفش ریزنز چاہیے. آج پاکستان کی بات ہے، آج پاکستان کے فیوچر کے ہمارے بچوں کی بات ہے. میرے خیال میں آج بہت کلیئرلی ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے نہ ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے نہ ہی کنٹروورشل بنانا چاہیے. ان کے اپنے تحفظات کیوں ہیں؟ آپ کو تحفظات دیکھیں، آپ کو تحفظات کسی نہیں ہے نا ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے گھروں سے ملے ہیں وہ دہشت گرد. کس کے گھروں سے دہشت گرد کراچی میں پکڑے گئے؟ آپ مجھے بتائیے کس پارٹی کے گھر سے ملے گئے؟ اگر آپ یہ بات کریں کہ سیکٹ اور ریلیجن کا نام نہ لیجیے، کون سی پارٹیز ہیں جو کھلم کھلا لشکری جنگی جیسی پارٹیز کو یا لشکری طیبہ جیسی پارٹیز کو سپورٹ کرتی ہیں؟ میرے خیال میں چور کی دھاڑی میں تنکے والی بات ہے. تکلیف صرف انہیں لوگوں کو آج ہو رہی ہے. سمن جعفری صاحبہ متحدہ قومی موومنٹ کی رہنما موقف دے رہی تھی. یہاں پہ ایک چھوٹا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کیا ممکن ہوگا حکومت کے لیے کہ مکمل طور پر اتفاق رائے قائم کیا جا سکے قومی قیادت پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان اس معاملے کو لے کر، اور کیا واقعی ملک میں دہشت گردی کے لفظ کو لے کر، اس معاملے کو لے کر سیاسی جماعتیں ایک ہی نقطے پر ہیں، ایک ہی جیسی تعریف رکھتی ہیں؟ بات کریں گے بریک کے بعد. نیوز روم میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری. طلال چودھری صاحب، سیاسی جماعتوں کے درمیان کیا دہشت گردی کی تعریف پر اتفاق رائے ہو چکا ہے؟ پوری پولیٹیکل لیڈرشپ دہشت گردی کی تعریف ایک جیسی رکھتی ہے؟ اور کیا نون لیگ کی حکومت کوشش کرے گی جو جماعتیں آج ساتھ نہیں تھیں انہیں آن بورڈ کر لیا جائے، ان کے تحفظات ختم کر دیے جائیں؟ دیکھیں، یہ کوشش جو ہے پچھلے 20 دن سے جاری تھی. پرائم منسٹر پچھلے 20 دن سے انہوں نے لگاتار یہی کام کیا. عسکری قیادت، سیاسی جماعتیں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی اے پی سیز اتنے کم وقت میں کبھی بھی نہیں ہوئی. سب کو آن بورڈ لیا گیا، سب سے مشاورت کی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اس بات سے آگے بڑھنا چاہیے امپلیمنٹیشن کی. اگر کوئی سیاسی جماعت، اگر کوئی بھی سیاسی اور یا کوئی اور یہ کوئی بہانہ بنا کر، کوئی معذرت خانہ رویہ کر کے اس سے پیچھے ہٹے گا تو پاکستان کے 20 کروڑ لوگ نہ اس کو سیاسی طور پر زندہ رہنے دیں گے اور نہ ہی وہ آئندہ سیاست کرنے کے قابل رہا. میں ذرا ابھی سراج الحق صاحب کی بات سن رہا تھا، مجھے یہ حیرانگی ہے کہ یہ دیکھیں 2002 میں لوگوں نے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کتنا ووٹ دیا. انہیں تو خود فکر ہونی چاہیے کہ اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ان کو اسی وجہ سے 2008 اور 2013 میں جو وہ جماعتیں جو صرف دینی جماعتیں تھیں ان کا ووٹ بینک بہت کم ہوا کیونکہ لوگوں کی نظر میں ان کا کریکٹر مشکوک رہا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت انہیں بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کو جو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ عمران خان جب ضرب عضب شروع ہوئی تو اس نے دھرنوں کی سیاست، لانگ مارچ کی سیاست شروع کی، اور آج قانون جب پاس ہوا، جب پوری قوم کے یہ امنگوں کا ترجمہ ایک اس قانون کی شکل میں ہوا، تو آج انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کر کے نئے احتجاج کی بات کی ہے.
کیا پاکستان وہ انڈائریکٹلی دوسروں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ووٹ ڈالنے جو نہیں آئے اور اس کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے ضرب عضب کے راستے میں رکاوٹ بنے، اب وہ اس قانون کے راستے میں پھر رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینیٹر زاہد خان، عوامی نیشنل پارٹی رہنما۔ بہت شکریہ زاہد خان صاحب۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے بھی ہماری سیاسی قیادت کچھ کر رہی ہے؟ کوئی ایسے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں یا صرف ابھی خصوصی عدالتیں قائم کرنے پر توجہ ہے؟ نہیں عائشہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، کیونکہ صرف ملٹری عدالتوں سے یا کچھ لوگوں کو پھانسی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی جو حق کی 35 سالہ پالیسی ہے اور جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا، اور اس کے ملک کے اندر اپنے پرائیویٹ ملیشیز بنے ہو کہ جہادوں کے ترغیب دیتے ہیں، تو ابھی یہ حکومت اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے گین ان کے کورٹ میں ہے، اور وہ اس سے جس طریقے سے اسے نمبر آزما ہو سکتے اس کا کام ہے کہ ہو۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ شاید یہ کوئی ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت زاہد خان صاحب آپ نے کہا گیند اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی کوچ میں ہے، لیکن ہم نے دیکھا 20 دن میں سیاسی قیادت بار بار سر جوڑ کر بیٹھی، اے پی سی ہوئی، پھر ترامیم لائی گئی، ترامیم منظور کر لی گئی، قانون بن جائے گا۔ کیا دیکھا جا رہا ہے کہ اس ملک میں مائنڈ سیٹ کو کیسے تبدیل کرنا ہے، اس پر کوئی آپ لوگوں کا آپس میں اظہار خیال ہوا ہو؟ تجاویز ANP کی جانب سے دی گئی ہوں، حکومت آنے والے دنوں میں کیا کرے گی، اس پر کیا کیا جا رہا ہے؟ ایسا سب سے تو ایک بات ہے کہ آپ کے مائنڈ کلیئر ہے، اگر آپ کے پاس ویل ہے تو قانون تو آپ کو دے دیا گیا، اگر آپ کے پاس ویل نہیں ہے، آپ کے مائنڈ کلیئر نہیں ہے، تو میں کچھ بھی کہہ دوں آپ کو نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں نے جس طریقے سے آپ سے عرض کیا کہ آپ پہلے بیٹھ کر سر جوڑ کے یہ کہہ دیں کہ جو ضیاء الحق کی 1980 میں جو پالیسی بنائی تھی، دیکھیں یہ مدارس 1980 سے پہلے بھی تھے، تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی مدرسے میں تعلیم دی جا رہی تھی، اللہ کے دین سیکھا جا رہا تھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ تو اب اس کے بعد جب ضیاء الحق امریکہ آئی اور یورپ آئی اور افغان وار شروع ہوا تو مدرسے کو اس میں انوالو کیا۔ اب وہ سارے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، سب لوگوں کو بھی پتہ ہے، اس پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پتہ ہے اور مذہبی پارٹیوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کو ابھی واش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیوں بنانے والے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی سیاستدان نہیں ہے، تو اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کر دے، اور یہ جو ہر ایک بندے نے لشکر بنایا تھا اور جہاد کے نام سے چندے بھی اکٹھے ہو رہے تھے اور جہاد بھی ہوتا، اب وہ اس کو کہہ دے کہ بھائی بس ختم ہو گیا، جو کچھ تھا وہ غلط تھا، اب ہم نے یہ پالیسی چینج کر دی، آپ مہربانی کر کے اپنا اسلحہ رکھے اور ان کا راستہ اب روکے۔ اگر نہیں روکیں گے تو یہ فوجی عدالت ان سے یا چند لوگوں کو پھانسی چڑھانے سے میں نے کہا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور جو پولیٹیکل پارٹیز آپ نے جس طریقے سے بات کی، آج بھی 3 پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ 3 پولیٹیکل پارٹیز وہ تھی کہ جب پہلے وہ کہتے، پہلے دن سے وہ کہتے یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ جنگ امریکہ کی۔ اسی پوائنٹ پر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ابھی کچھ دیر پہلے متحدہ قومی موومنٹ کی رہنما سمن جعفری گفتگو کر رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا آج ایک بڑی واضح لائن ڈرا ہو گئی ہے، جو لوگ ووٹ کر رہے تھے اور جن جماعتوں نے ووٹ نہیں کیا۔ آپ نے بھی آج دن میں ایک بیان دیا جس میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ فیصلہ ہو گیا کون دہشت گردوں کے ساتھ ہے اور کون ان کے خلاف۔ وضاحت کیجیے گا اس اسٹیٹمنٹ کی۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے، اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا جس قانون کے لیے، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ 16 دسمبر کو پشاور کا واقعہ ہوا جو بہت دردناک تھا، 17 دسمبر کو یہ لیڈرشپ بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ جی یہ کام کرنا ہے، اور پھر 24 کو پھر دوبارہ اب 28 کو یا پتہ نہیں کون سے ڈیٹ کو ہو گیا تھا، اور اس میں یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو آج ووٹ نہیں کر کے گئے، تو ظاہر ہے یہ واضح ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس الیکشن کے دوران یہ 3 پارٹیوں کے لیے تھریٹ ہو گیا تھا، اس وقت کے تحریک طالبان کے جو ہیڈ تھا حکیم اللہ، اور اس نے کہا تھا کہ ان 3 پارٹیوں کو ہم الیکشن نہیں لینے دیں، اور ویسے ہوا بھی وہ، جس میں مسلم لیگ نون بھی اس وقت تھی، لیکن چونکہ مسلم لیگ نون جب ابھی حکومت میں آئی تو وہ اس کا اپنا رویہ تو چینج کر دیا، لیکن وہ 3 پارٹیاں ابھی بھی وہاں پہ کھڑے ہیں، کیونکہ جو آج جس قوم کی توقع تھی، دیکھیں میں بھی ایک جمہوری آدمی ہوں، میں نے بھی جمہوریت کے لیے بہت قربانی دی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آپ امینڈمنٹ کرتے آئین میں، لیکن
جو اس وقت صورتحال ہے اور آپ حالات جنگ میں ہیں اور آپ کے جو ادارے ہیں ان کو ضرورت ہے، وہ کہتے کہ ہمیں ضرورت ہے، اور ہم نے معذرت کہ آپ کو ٹوک رہی ہوں، ایک سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے خود اپنی گفتگو میں کہا کہ 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں دہشت گردی کو اس طرح سے نہیں اکھاڑ کے پھینک سکیں گی، نہ ختم کر سکیں گی. پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر بھی ذمہ داری ڈالی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دہشت گردوں کو لے کر یا دہشت گردی کے لے کر جو بیانیہ موجود ہے، جو نیریٹو سوسائٹی میں موجود ہے، سیاسی جماعتیں کیا اسے بدلنے کے لیے یا اس سلسلے میں کوئی کارروائی کرتی آپ کو دکھائی دیتی ہیں، وہ ادھر ایکٹیو نظر آتی ہیں کہ انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک بات واضح ہے کہ جس طریقے سے بات کی کہ لائن ڈرا ہوئے، ابھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو لائن جو ڈرا ہوئے ان لوگوں کا کام ہے نا اس مائنڈ سیٹ کو. ابھی پولیٹیکل پارٹی تو یہی کر سکتی ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز کی اگر اپنے اندر کوئی بات ہے تو اس کی اصلاح کر سکتی ہے. اگر اپنے اندر کچھ نہیں ہے اور مائنڈ سیٹ ایک ایسا بنا ہوا ہے تو وہ پھر تو وہ یا تو وہ پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے جو آپ آج باہر رہ گئے، یا پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سختی سے اسے نمٹ سکتے ہیں. پہلے تو ان کو سمجھا دے، اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر سختی سے نمٹ سکتا ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز، جو ڈیموکریٹک پارٹی، ان نے تو اختیارات دے دیے. آج آئین میں نے کہا نا کہ ہمارے نئی دل چاہتے ہوئے بھی ہم نے وہ امینڈمنٹ کر دیا جو اس وقت بقول ان کی ضرورت تھی. لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو 30 اور 35 سالہ پالیسی ضیاء الحق کی، جب تک اس کو نہیں بدلا ہے، جب اس مائنڈ سیٹ کو نہیں بدلا ہے، تو آپ کے 10 یا 20 فوجی عدالتوں سے یا 10 20 30 40 پھانسی دینے سے مسائل حل نہیں ہوں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سینیٹر زاہد خان صاحب. عوامی نیشنل پارٹی کا موقف بڑے واضح انداز میں اور کھل کر بیان. طلال چودھری صاحب، سوال یہ ہے کہ لوگ اکٹھا تو ہو رہے ہیں اس موقف کے اوپر کہ دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کرنا ہے. سیاسی قیادت اس کے باوجود کہ دراڑے ہیں لیکن ایک موقف پر قائم ہے کہ دہشت گردی اس ملک میں کسی شکل صورت میں قبول نہیں. حکومت کیا یہ فوجی عدالتیں بنا کے سمجھ رہی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ اس طرح سے وقتی طور پر تو ہمیں نتائج مل سکتے ہیں، لیکن ایک طویل ہمیں پروسیس چاہیے ہوگا. لوگوں میں خوف موجود ہے، خاص طور پر سانحہ پشاور جیسا بڑا واقعہ جب ہوا. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ہی دیکھا لاہور میں سابق گورنر شہید سلمان تاثیر کا جس وقت یہاں پر برسی منائی جا رہی تھی، وہاں پہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا، پولیس نہیں تھی. ہماری پولیس کو کتنا ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ پولیس کو کس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اتنی مضبوط فورس بن سکے جتنی ضرورت ہے، جس کے باعث ہم شاید دہشت گردی سے لڑ سکیں گے؟ جو 20 نکات کا ایک نیا نریٹو قوم کو پوری قیادت نے، پوری یہ سیاسی قیادت نے اور عسکری قیادت نے مل کر دیا، اس میں 3 قسم کے سٹیپس ہیں. ایک شارٹ ٹرم جس میں فوجی عدالتیں ہیں، ایک مڈ ٹرم جس میں ہماری نئی پرانی فورسز کی ٹریننگ، ہماری پروسیکیوشن، ہماری عدلیہ، ہماری پولیس انویسٹیگیشن، اس کو امپروو کرنا ہے، اور تیسرا لانگ ٹرم ہے. یہ ایک نظریے کا نام ہے، یہ لوگوں کے دماغ میں ڈالا گیا 78-9 سے، جب ایک امپورٹڈ جہاد کو اسلام کے نام پر جہاد کروایا گیا، ایک امریکن جہاد کو اسلام کے نام پر یہاں پر ہم پر تھوپا گیا، اور یہ بدقسمتی سے 2 آمریت کے دوران ایک ضیاء الحق اور ایک مشرف نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کو استعمال کیا، اور اس کے بعد پہلے ایک جہاد کا، پھر گڈ اور بیڈ طالبان کا ایک نریٹو چلا. لیکن اس نے آج اس پاکستان کے 50,000 لوگوں کو اپنا بھینٹ چڑھایا. اس پورے نریٹو میں یہ لانگ ٹرم کام ہے. فوجی عدالتیں اس کا ایک سٹیپ ہیں، مگر یہ کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ اسلام بدنام ہو رہا ہے. کبھی سکولوں پر حملہ، کبھی بچوں کا قتل، کبھی فوجیوں کے سروں سے فٹ بال، کبھی چرچ پر حملہ، کبھی کوئٹہ میں اہل تشیع اور دوسرے فرقوں پر. اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. اس ایک شارٹ ٹرم سے جب یہ ملیشیا، یہ مسلح گروپ، یہ خودکش، یہ پاکستان پر حملہ ہونے والے جب ختم ہوں گے تو نہ صرف پاکستان مستحکم ہوگا بلکہ اسلام اور میرے دین کو بھی سربلندی ملے گی. یہ جنگ، یہ صحیح جنگ ہے جس کا آغاز آج ہم نے یہ قانون پاس کر کے کیا ہے، جس کی قیادت میاں نواز شریف اور انہوں نے کلیئر کیا. چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے یہاں پر. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، وہ 20 نکات جو کہ پوری قومی قیادت سامنے لائے کے بعد مستقبل کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مذہب کو استعمال کر کے جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور دہشت گردی کو ملک سے خاتمے کے لیے قومی قیادت اکٹھا ہے. اختلافات اپنی جگہ، مستقبل میں ان تمام معاملات پر عمل درآمد کیسے ہوگا، گفتگو کریں گے اور کچھ دیگر جماعتوں کا موقف بھی لیں گے بریک کے بعد.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, जेआई और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो इतराज सामने आए, क्या वो जायज हैं? इन तरमीम से दहशत गर्दी की तारीफ कहीं मजहबी और फिरका वाराना बुनियाद पर तो नहीं कर दी गई है? शुक्रिया आयशा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज एक बहुत डिफिकल्ट मरहला था, और वो जमात जिसने जमहूरियत के हुसूल के लिए और सिविल इदारों की बालादस्ती के लिए इतना काम किया और इतनी खिदमात सर अंजाम दी हूँ, तो आज अगर पार्लियामेंट के अंदर इन मौजूदा हालात के पेश नज़र कोई ऐसा फैसला किया जा रहा हो जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी हो, तो उसमें यकीनन पीपल्स पार्टी ने रोल तो अदा किया है। लेकिन हमारे लिए, मैं एक बार फिर दोहराऊंगी कि बहुत मुश्किल घड़ी है ये, और आज का जो तारीख है वो बहुत मुश्किल रही। जहां तक सवाल पैदा होता है उन जमातों का जो आज शामिल नहीं थी, जिसमें मेरा ख्याल है JUIF, जमात इस्लामी और PTI, ये 3 जमातें थीं जो शामिल नहीं हुई। एतराज के हवाले से देखें, हर जमात का अपना एतराज है, उनकी अपनी सोच है, अपना नजरिया है। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो एक तकसीम का बीज बोया गया है वो जनरल ज़िया के दौर से बोया गया है, और उसमें जो शिद्दत हमने देखी है बतदरीज आज उसी का नतीजा है कि ये तमाम जो सिचुएशन है वो नासूर बन गई है हमारे लिए। आज पाकिस्तानी जिस तरीके से परेशान है और जिस तरीके से पाकिस्तान में लाशें उठाई जा रही हैं, अब वो तफरीक भी बाकी नहीं है कि जी ये माइनॉरिटी है या ये माइनॉरिटी ताल्लुक है, ये मुसलमान है। अब इंसान जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर जिस खतरे को देख रहा है, तो यकीनन पाकिस्तान के आने वाले दिनों के लिए बहुत चैलेंजिंग ये लम्हे हैं। और इसमें अगर ये फैसला किया गया है और अगर उनके एतराज़ात हैं वो अपनी जगह हैं, बैठकर मेरे ख्याल तमाम एतराज़ हल किए जा सकते हैं। मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानती, कल एक शो पे थी मैं जहां पर वो बात कर रहे थे मदारिस के हवाले से। ऐसी कोई बात मदारिस को लेकर तो उसमें दर्ज नहीं है, अलबत्ता उनके क्या जो एतराज़ात है स्पेसिफिकली वो मैं खुद नहीं जानती। मदारिस के हवाले से तो आइन में कोई ऐसी बात नहीं है, अलबत्ता वो 2 अल्फाज का इस्तेमाल है शाजिया, मजहबी और फिरका वाराना, ये 2 अल्फाज है जिनका इस्तेमाल किया गया। अगर इस बुनियाद पर दहशत गर्दी की जाएगी तो फिर उसको... कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है या पाकिस्तान के अंदर जो शिद्दत हम देख रहे हैं दहशत गर्दी के हवाले से, क्या वो मजहब के नाम पे नहीं की जाती है? मैं तो ये सवाल रखूंगी अपने उन तमाम साथियों के सामने। नहीं, अगर मैं ये सवाल आपके सामने इस तरह रखूं कि क्या पाकिस्तान में दहशत गर्दी सिर्फ मजहब और फिरका वारियत की बुनियाद पर की जा रही है, इसकी कोई और शक्ल इस मुल्क में मौजूद नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मेरी नजर में तो दहशत गर्दी वो भी है कि आप हर किस्म की सिक्योरिटी से महरूम हो, छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे, मेरे लिए तो वो भी दहशत गर्दी है। लेकिन चूंकि ये सिविल इदारों का काम है और मिलिट्री को आप उस वक्त मजबूरी के तौर पर आप मिलिट्री की खिदमात इस वक्त हासिल कर रहे हैं जब एक खास किस्म की दहशत गर्दी जो मजहब के नाम पे की जा रही है और जिसके हवाले से जुडिशरी ने वो काम नहीं कर सकी है, जो भी वजूहात हो, प्रोटेक्शन नहीं है उनके पास, अपनी जान का उनको खतरा है, हुकूमत फराहम नहीं कर सकी है, ये तमाम वजूहात एक तरफ रखते हुए, लेकिन जिन संगीन वाकयात को हम देख रहे हैं और जितना खून पाकिस्तान में बह चुका है, मैं समझती हूँ कि अब वाकईतन हम सबको मिल बैठकर ना सिर्फ लफ्फाजी से बल्कि एक्शन से काम करना पड़ेगा। और एक एक्शन था यकीनन, जैसे मैंने कहा, तकलीफ दे अमल है, हम गुजरे हैं इससे, आज बहुत तकलीफ हुई लेकिन करना पड़ा। शाजिया साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी, माजरत के आपको टोक रही हूँ, सेनेटर रजा रब्बानी ने आज जब ऐवान में इजहार ख्याल किया, आप दीदा हो गए। उनका कहना था कि उन्होंने आज अपने जमीर के खिलाफ वोट दिया, जितने वो शर्मिंदा हैं आज पहले कभी ना हुए। कोई कॉम्प्रोमाइज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? आयशा, मेरा ख्याल है कि हर जमहूरी कारकुन इस वक्त इस तकलीफ से गुजर रहा है। ये रजा रब्बानी साहब के सेंटिमेंट सिर्फ नहीं है, बल्कि वो एक कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि बड़े अरसे से जिन खदमात को उन्होंने अंजाम दिया है बहैसियत रुकन पीपल्स पार्टी, वो जमहूरियत के लिए एक मिसाल है और उनको, उनकी खदमात को हम सलाम पेश करते हैं। आपको याद होगा कि जो आईनी तरामीम पिछले 5 बरसों में आई, जो कि मिसाली तरामीम थी, जिसमें 18वीं तरमीम है, 19वीं तरमीम है। शाजिया साहब, सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि ये जो तरमीम कानून बनने जा रही है, इसमें पीपल्स पार्टी ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया है? पीपल्स पार्टी ने अपनी जो एक नजरियात हैं, मैं समझती हूँ कि जो नजरियात पीपल्स पार्टी के बुनियादी तौर पर जमहूरियत पर मबनी है और जहाँ पर स्टेट को आप आइन के हवाले से देखते हैं, तमाम इदारों को,
وہاں پر جو رد و بدل اس وقت جو تقاضا تھا اس کو جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے قبول کیا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ قربانی آج ہر پاکستانی دینے کو تیار ہے، اور پیپلز پارٹی بھی پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. ہمارے لہو میں پاکستان ہے، ہمارے روح میں پاکستان ہے، تو یقیناً یہ ہم نے قربانی آج دی ہے. اور ہم دعا یہ کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ جو ایک دہشت گردی کا عمل جو 35 برسوں سے ہم بھگت رہے ہیں اور یہ بیج جو بویا گیا ہے اس کو بالکل جو ہے جڑوں سے اکھاڑ دیا جائے گا. آمین. بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما. بہت واضح طور پر پیپلز پارٹی موقف اور جو نظریاتی وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے قربانی دی ہے اس پر بات کر رہی تھی. طلال چودھری صاحب، آپ سے میں وہ سوال کرنا چاہوں گی جو میں نے متحدہ قومی موومنٹ سے بھی کیا، پیپلز پارٹی سے بھی کیا. کیا اس ملک میں دہشت گردی صرف مذہبی اور فرقہ وارانہ بنیاد پر ہو رہی ہے اور کسی شکل میں موجود نہیں، یا کسی بھی شکل میں موجود دہشت گردی کو ختم کیا جائے گا، عمل درآمد کو اتنا یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں، یہ بالکل بجا ہے. دہشت گردی کے اور بھی واقعات ہیں، لیکن بڑے واقعات جو ہیں اور جو پچھلے 12 سال سے ایک جنگ چل رہی ہے، جو ایک نظریاتی جنگ بن گئی ہے، اور اس میں زیادہ تر اسلام اور دین اور مذہب کا نام استعمال کیا گیا. اس بات کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ابھی شازیہ مری کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کمپرومائز کیا. کمپرومائز ہم بھی جمہوری پارٹی ہیں، ہم نے بھی بہت جدوجہد کی ہے، ہاں ہم نے بھی بھاری دل سے یہ ترمیم کی، مگر یہ کمپرومائز کی بڑی وجوہات کیا تھیں؟ پاکستان کا استحکام، پاکستان کے بچوں کو امن اور اسلام کی سربلندی. ہم نے یہ کمپرومائز ان وجوہات کی بنیاد پر کیا جس کی وجہ سے ہم اس پر ہم سمجھتے ہیں ہمیں کرنا اس طرح کے اور بھی 10 کمپرومائز کرنے پڑے جس سے ہمارے آنے والے بچوں کو امن ملے، پاکستان مستحکم ہو، اسلام کا نام غلط استعمال کرنے والوں کو ہم یہاں سے ختم کریں. یہ کوئی بڑا کمپرومائز نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی پوری لوگ اس کی امپلیمنٹیشن پر گزر رہے ہیں. ایک بڑا ضروری بات کہنا چاہوں گا کہ پی کے کی حکومت کے 2 اتحادی ہیں، ایک پی ٹی آئی، ایک جماعت اسلامی. پی ٹی آئی نے عملی طور پر ہمارا ساتھ نہیں دیا کیونکہ ووٹ نہیں ڈالا، اور آج جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی ہے. میں چاہتا ہوں مستقبل میں اس قانون کی امپلیمنٹیشن میں میں امید رکھتا ہوں کہ کے پی کے کی حکومت اس میں ساتھ دے گی. وہ اس طرح نہیں کرے گی جس طرح اس کے قانون میں پاس ہونے میں کیا. وہ یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے اور اس کو وہ ہمارے ساتھ پورے پاکستان کو مل کر یہ جنگ لڑنا ہوگی. بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اسلام آباد سے جوائن کیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پروگرام میں شرکت کی. متحدہ قومی موومنٹ کی سمن جعفری صاحبہ، عوامی نیشنل پارٹی کے زاہد خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی شازیہ مری ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. گفتگو سن لی. تمام مہمانوں کو یہ کہنا کہ 70 کے اشرے میں جو بیج بوئے گئے انہیں جڑ سے اکھاڑنے کا وقت آ گیا. بھاری دل سے جمہوریت پسند جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا، اس ترمیم کو کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ایک نیا نظریاتی پیکج دیا گیا ہے جس میں شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم پلاننگ موجود ہے. سب سے پہلے فوجی عدالتوں کا قیام جو کہ 2 سال کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن ایک بات یقینی طور پر طے ہے کہ عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا کہ دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کرنا ہے. کسی دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے اور دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز پاکستان میں ہر صورت کارروائی ہونی چاہیے اور کی جائے گی، اور تمام صوبائی و وفاقی حکومت اس پر اکٹھے ہوں گے. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.